हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सैयद उमर चीमा के हमरा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम 3 मौज़ूआत पर मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 190 मिलियन पाउंड का जो स्कैंडल है उसमें 29 के करीब लोगों के नाम, अहम किरदारों के नाम ECL पर डालने की मंजूरी दे दी गई है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे एक और अहम मामले की, और ये मामला है कराची में डकैती की वारदात में हाजिर सर्विस पुलिस अफसरान के मुलव्वस होने का मामला। ये बड़ा अहम मामला है। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उस फैसले के बारे में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि सरकारी अफसरान या सरकारी बाबुओं के नाम के साथ साहब लिखना ख़त्म कीजिए। तो इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। चीमा साहब, क्या सूरत हाल है, क्या चीज़ें देख रहे हैं आप, ये क्या डेवलपमेंट हो रही है इन टर्म्स ऑफ 190 मिलियन का जो स्कैंडल है उसके ऊपर? हाँ, गवर्नमेंट इस टाइम बड़े एक ज़ोर शोर से, बल्कि मेरे ख्याल तमाम केसेस पे जिसको एक तरजीह दी जा रही है वो इमरान खान के केसेस हैं। तो उस हवाले से क्या यानी कि इमरान खान के हवाले से कोई आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है कि कोई ECL पे उनके नाम चढ़ गए? बिल्कुल। हाँ। नैब आपको पता है कि तहकीकात कर रही है जो 190 मिलियन पाउंड का मामला, जो कि अलकादर ट्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें नैब मुख्तलिफ लोगों को तफ्तीश करती रही है। अब नैब की तरफ से सिफारिश की गई है वजारत दाखिला को, और वजारत दाखिला को सिफारिश की गई है कि कम बेश 29 के करीब लोग हैं, उनके नाम ECL पर डाल दिए जाएं। इस केस के रिलेटेड? इसी केस के रिलेटेड। अच्छा, जो नाम मेरे पास आए हैं वो नाम, एक तो वजारत दाखिला ने एक तो जारी किया है ना कि ECL की एक कमेटी होती है, ज़ैली कमेटी होती है कैबिनेट की, जिसे वज़ीर दाखिला हेड करते हैं। उसके साथ एक अशरफ तारड़ वो वज़ीर हैं, वो भी हैं उनके कम्युनिकेशन के। तो वैसे ये भी बड़ा अनयूजुअल है, होता है आम तौर पे जो इस कमेटी में लॉ मिनिस्टर भी होता है, लेकिन इसमें नहीं है। खैर, तो ये जो कमेटी है उसकी मीटिंग हुई है। तो इस कमेटी में होता ये है कि जो भी अदारे होते हैं हमारे, उनको जो जो लोग मतलूब होते हैं कि जिनको चाहते हैं कि वो उनके नाम ECL पर पढ़ें, इस पर ECL पर डाल दें ताकि वो बैरून मुल्क ना जा सके, तो फिर उनके नाम डालने की ये सिफारिश करती है। और बाद में इसकी जो हतमी अप्रूवल है वो मरकज़ी काबीना जो दे देती है, जो जिसको सरबराह वज़ीर आज़म होते हैं। तो जिन लोगों के नाम डले हैं उसमें साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी आलिया बुशरा बीबी तो हैं ही हैं, लेकिन जो दीगर लोग हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। मिसाल के तौर पर शीरी मज़ारी, आपको पता है वो सियासत छोड़ गई हैं, लेकिन उनका नाम भी ECL में डालने की सिफारिश की गई है। फिर इसमें ग़ुलाम सरवर ख़ान, आपको पता है कि वो IPP में चले गए हैं, यानी कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए हैं, उनका नाम भी सिफारिश किया गया है। फिर सैयद जुल्फ़िकार अब्बास जुल्फ़ी बुखारी, वो ऑलरेडी बैरून मुल्क हैं, उनका नाम है। मुराद सईद, वो आजकल रूपोश हैं, उनका नाम भी है। परवेज़ खटक, ये इन्होंने अपनी एक जमात बनाई है, वो उनका नाम भी है। मोहम्मद हमाद अज़हर, आपको पता है कि फॉर्मर मिनिस्टर हैं, ये भी रूपोश हैं, गालबन बैरून मुल्क हैं, इनका नाम भी है। शफ़ात महमूद, मेरे ख्याल में शफ़कत महमूद है, शफ़कत महमूद जी ये शफ़कत महमूद है, यहाँ पे स्पेलिंग को मिस्टेक है, उनका नाम भी है। मखदूम खुसरो बख्तियार, इनका नाम भी है। अली अमीन गंडापुर, ये भी इस लिस्ट में शामिल हैं। सैयद अली हैदर ज़ैदी, अली ज़ैदी, असद उमर, उमर अयूब, शेख रशीद अहमद, फवाद अहमद, फवाद चौधरी, इनका नाम भी है। मोहम्मद महबूब सुल्तान, मोहम्मद फ़रोग़, गालबन फ़रोग़ नसीम है, साबिक़ लॉ मिनिस्टर। राजा मंजूर अहमद कियानी, बुशरा इमरान खान, फ़रत शहज़ादी, मोहम्मद आरिफ रहीम, मोहम्मद नवीद अकबर, सिकंदर हयात, मोहम्मद आज़म ख़ान वही सेक्रेटरी जो थे, निसार मोहम्मद, ग़ुलाम हैदर, आरिफ नज़ीर भट्ट, ये वो नाम है। अब देखें ये सारे, हर एक नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। आम तौर पे तो हम यही तसव्वुर कर रहे हैं ना कि जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, या जिसने IPP में शमूलियत इख्तियार कर दी, या जिसने इमरान खान को कंडेम कर दिया, तो वो बच रहा है। तो ये जो लिस्ट बता रही है कि शायद ये अभी बचे नहीं हैं, कम अज़ कम इनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है कि ये बैरून मुल्क ना जाएं। तो ये एक डेवलपमेंट है। मेरा ख्याल है कि इसमें एक और एंगल भी है
یہ جو آپ وزراء کے نام بتا رہے ہیں نا، چونکہ انہوں نے وزراء کو بلایا بھی تھا کیبنٹ کی کہ انہوں نے کیبنٹ کی میٹنگ میں جو ان سے کوئی فیصلہ لیا تھا، اپروول لی تھی کہ اس کو وہ جو یہ جو ڈیل ہے جو NCA کے ساتھ ایگریمنٹ، نیشنل کرائم ایجنسی جو یو کے کی ہے اس کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے، یا اس کے ساتھ جو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اس کو پبلک نہیں کریں گے، اس بات کو بھی پبلک نہیں کرنا، اس کی جو انہوں نے انڈورسمنٹ منظوری کیبنٹ سے لی تھی، اس میں یہی لوگ جو ہیں ان کو کیبنٹ نے بلایا بھی تھا، کئی لوگ گئے، میرے اہل کافی لوگ گئے بھی تھے، ان کو ایز اے وٹنس غالباً میں ان کا جو رول اس سارے عمل میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کو وٹنس کے طور پہ ان کو ریکوائرڈ ہے، اس سے زیادہ ان کا کوئی اور ایشو نہیں ہے۔ اگر انہوں نے کسی کو فیور کرنی ہے تو فیور یہ بھی ہے کہ ان کو ون ٹائم پرمیشن وہ اپلائی کرے گا، اگر کسی کو کوئی زیادہ کوئی ارجنٹ ہے کسی کا کیس اور وہ ان کی کوئی بیڈ بک میں بھی نہیں ہے تو وہ کوئی OTP دے کے اور جس پہ ان کو ٹرسٹ ہو کہ یار واپس آ جائے گا۔ فواد چودھری تو کوشش کرتے رہے ہیں ان کا نام ECL سے نکلے۔ اچھا ویسے ایک اور بھی میں آپ کو بات بتا دوں اسی حوالے سے کہ اس حوالے میں یہ نام تو ہم نے پڑھ دیے نا کہ یہ ہیں، لیکن بہت سارے ایسے نام بھی تو ہیں جو نہیں ہیں، جو کہ کیبنٹ کا حصہ رہے ہیں، کیبنٹ میں بیٹھتے رہے۔ مثال کے طور پہ محمد میاں سومرو، وہ بھی منسٹر تھے، ان کا نام نہیں ہے۔ فیصل واڈا وہ بھی منسٹر تھے، ان کا نام نہیں ہے۔ یہ اشرفی صاحب، یہ بھی تو طاہر اشرفی صاحب یہ بھی تھے، ان کا نام نہیں ہے، اور بھی کافی سارے نام۔ کیا ایک کہانی ونڈ کی تھی انہوں نے کہ ان کو چاہیے تھا کہ ان کے نام بھی ڈالیں، اور ہم ان سے توقع بھی کرتے ہیں کہ جو نام رہ گئے ہیں کیبنٹ سے ان کو بھی ضرور ڈالیں، اور اگر نہیں ڈالے نہیں دیکھیں ان کی یہ امپورٹنٹ ہے، یہ کویسچن ہے۔ نہیں میں بات بتا رہا ہوں نا آپ کو، بات یہ فیصل واڈا کو انہوں نے بلایا تھا نیب نے، یہ فیصل واڈا جا کے بیان دے کر آئے تھے، وہ تو زلفی بخاری بھی دے کر آیا تھا۔ محمد جو میاں محمد سومری ہیں ان کو بھی بلایا تھا، اور میری اطلاع کے مطابق وہ بھی بیان دے کر آئے تھے۔ تو یہ ہوگا وہ نا کہ جو بیان مرضی کا دے کے آئے ہیں ان کو تو آپ نے محمد میاں سمرو کا بھی مجھے جو فیصل کیا نام ہے زلفی بخاری، اس نے بیان یہ بھی ہے۔ میں زلفی بخاری جب بیان دینے گئے تھے اتفاق سے میں نیب پنڈی میں گیا تھا، تو یہ پرویز ہٹک ہیں ان کا بھی مجھے آئیڈیا ہے کہ یہ بھی ادھر اپنا بیان ریکارڈ کرا کے آئے تھے، بلکہ جب تک عمران خان کی گورنمنٹ تھی تو یا 9 مئی سے پہلے تو کئی لوگ جو ہیں وہ ذرا تھوڑا سا ایک ہچکچاہٹ کا مظاہرہ بھی کر رہے تھے، لیکن 9 مئی کے بعد جو ہے نا جس کو بھی انہوں نے بلایا ہے وہ میرا پہنچا ہے زیادہ تر لوگوں نے۔ ہچکچاہٹ بھائی نوٹس دیا جاتا تھا، کوئی ایک بندہ اپیئر نہیں ہوتا تھا پہلے 9 مئی سے پہلے نا، کوئی ایک بندہ اپیئر نہیں ہوتا تھا۔ یہ تو پھر 9 مئی کے بعد تو خیر بہت سارے لوگ آئے۔ شیخ رشید ویسے ٹو بی فیئر، شیخ رشید پہلے بھی انہوں نے لکھ کے بیان دیا تھا، اور وہ خود انہوں نے کہا تھا میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ غالباً ان کا موقف یہ ہے شیخ رشید کا کہ میں تو اس دن تھا بھی نہیں بقول ان کے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، لیکن ان کا نام بھی خیر ECL میں ڈالنے کی سفارش کر دی گئی ہے۔ تو یہ ہے، وہ بتائیں کراچی میں کیا ہوا ہے؟ یار کراچی میں بڑی ایک خوفناک واردات ہوئی ہے، بلکہ ایک انکشاف خوفناک ہوا ہے۔ میرے خیال اس طرح کی وارداتیں پہلے ہو رہی ہیں، جو اصل میں خوفناک چیز ہے وہ یہ ہے، ہوا یہ ہے کہ کوئی خبر چلی کہ کوئی ایک SSP ہیں اور ایک DSP ہیں، ان کو ہٹا دیا گیا ہے، معطل بھی کر دیا گیا ہے۔ تو کچھ ڈیٹیلز آئیں کہ کوئی ایک ڈکیتی ہوئی ہے اور ڈکیتی کے حوالے سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی رپورٹ ہوا اور بھی جگہوں پر رپورٹ ہوا، پھر وہ ہمارے کولیگ ہیں کراچی سے فراز خان، انہوں نے رپورٹ کیا تھا، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یار مجھے ذرا اس کی نا کوئی انویسٹیگیشن رپورٹ تو بھیجیں۔ اچھا وہ میں نے رپورٹ پڑھی ہے نا، وہ بڑی ہی ایک انٹرسٹنگ ان نیگیٹو کنوٹیشن، جو میں آپ کو پہلے اس کی سمری بیان کروں، وہ یہ ہے کہ کوئی ایک SSP ہیں ساؤتھ کے، ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے کراچی کے، ان کا نام ہے عمران قریشی۔ عمران قریشی نے اپنے DSP کو کہا، کون سے DSP کے جو انڈر ٹریننگ ہے، یعنی کہ سندھ والے جو ہیں ڈائریکٹ DSP بھرتی کرتے ہیں، انڈر ٹریننگ DSP کو کہا کہ کوئی مخبر ہیں، انہوں نے اطلاع دی ہے فلاں ایک اورنگی میں ایک گھر ہے، وہ لوگ جو ہیں ان کا کوئی سینیٹری کا بزنس تھا اپنا، تو اس گھر میں کوئی اطلاع ان کے پاس نا، اچھا وہ اطلاع کیا تھی کہ یہ جو ہے نا MQM، اس میں لکھا ہوتا ہے MQM-L کے ساتھ وابستہ ہیں، یعنی کہ MQM، میں پہلے L سمجھتا رہا کہ یہ تو کون سے بنتے ہیں، وہ پتہ الطاف صاحب کا، میں الطاف حسین کا سوچ رہا تھا کہ A بنے گی، لیکن مجھے لگا کہ وہ MQM-L سے مطلب MQM لندن ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ جو ہے انہوں نے اس میں جو انہوں نے کہا جی کہ کوئی مخبر ہیں، ان کے پاس ڈیٹیل ہے کہ ان لوگوں کے پاس اسلحہ ہے اور ان کے پاس کوئی نقدی ہے، یہ
کوئی پیسے باہر بھیج دیں اور پہلے. MKM ہاں سے ہیں. ہاں یعنی کہ کوئی الطاف حسین کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. تو ان لوگوں نے ان کو لے کر جانا ہے اور ادھر جو ہے نا ریڈ کرنا ہے. اچھا اب ریڈ کس طرح ہو رہا ہے؟ جو ڈی ایس پی انڈر ٹریننگ ہے اس کا نام ہے عمیر طارق بجاری. ٹھیک. اچھا وہ بجاری صاحب جو ہیں وہ باہر اپنی کس گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یعنی کہ رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ میں اپنی جو پرائیویٹ گاڑی ہے کون سی ویگو, ٹھیک ہے, یعنی کہ ڈی ایس پی انڈر ٹریننگ ہے. تو ویگو اس کے پاس ہے, وہ ادھر باہر بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے. اندر جو ہے اس نے کوئی پولیس والے اپنے کوئی بھیجے ہیں اور ان کے ساتھ جو لوگ ریڈ کر رہے ہیں وہ مخبر کر رہے ہیں. اچھا مخبر ریڈ ریڈ کر رہے ہیں. مخبر جو ہیں, ہاں جو مخبر ہیں ان کو انہوں نے اتھرائز کیا ہوا ہے ریڈ, اور وہ مخبر جو ہیں انہوں نے کوئی ماسک وغیرہ پہنا ہوا ہے اور وہ ریڈ کر رہے ہیں جی کہ انہوں نے کوئی اچھا ان کو ادھر سے اسلحہ نہیں ملا. جو مین جو چیز تھی جس پہ یہ شروع ہوا تھا اسلحے پہ شروع ہوا تھا, اسلحہ انہیں نہیں ملا. لیکن یہ ہے کہ ادھر وہ نقدی کو لے کر آئے. نقدی کی کتنی تھی؟ کوئی 2 کروڑ کے لگ بھگ نا, کوئی مختلف جگہوں پر پڑی گھر سے برآمد ہوئی. نقدی برآمد ہوئی کو ساتھ کوئی زیور ان کا لے کر آ گئے, سونا, اور کوئی موبائل تھے, کوئی لیپ ٹاپ تھے, وہ لے کر آ گئے. اور ساتھ ان کے وہ میرا ہے وہ 5 بھائی تھے, 2 بھائیوں کو بھی لے آئے. آگے جا کے ایک پل پہ ان کو چھوڑ دیا کہ چلو بھائی تسی چلے جاؤ, ٹھیک ہے. وہ انہوں نے کوئی یہ کوئی چھپا جو ہے نا یہ ہاں ان کی کوئی ایمبولینس منگوائی اور اس طریقے سے بیچارے وہ واپس گئے. بعد میں انہوں نے پولیس کو بتایا جی کہ یار انہوں نے کہا جی کہ آپ نا وہ ڈی ایچ اے کا جو ایک کلفٹن کا تھانہ ہے نا ادھر آ جائیں اور ادھر آ کے وہ اپنی چیزیں لے جائیں واپس. وہ واپس چلی گئیں اور ان کا کوئی 85 لاکھ روپے انہوں نے رکھ لیا, اور کوئی سونا تھا کوئی 30% سونا جو ہے نا وہ بھی واپس نہیں کیا. ادھر سے معاملہ جو ہے نا آگے سنگین ہو گیا. اچھا جب اس پہ انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ یہ چلا جی کہ اس کو ایس ایس پی کو پوچھا. ایس ایس پی نے کہا جی کہ میں جو ہے نا میرے پاس مخبری ہوئی تھی تو میں اے ایس پی کو کہنا چاہتا تھا, اے ایس پی تھا نہیں تو میں نے اس کو عمیر کو کہہ دیا جو کہ ڈی ایس پی انڈر ٹریننگ ہے, تو اس نے کیا ہے. اب جو ہے ڈی ایس پی کہہ رہا ہے جی میں باہر کھڑا ہوں. تو انہوں نے کہا جی کہ اندر ریڈ کون کر رہا تھا؟ جی ریڈ جو ہے مخبر کر رہے تھے. اور پھر جو ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے وہ بندے اٹھا لیے تھے تو ان کو کسی پروسیس کے تحت چھوڑنا ہوتا ہے, آپ رستے میں کیوں چھوڑ کے آ گئے اگر واقعی ان پہ کوئی اس طرح کی چیز تھی؟ انہوں نے کہا جی بس وہ بھی کس نے فیصلہ کیا؟ وہ مخبروں نے فیصلہ کیا. مخبر جو ہیں انہوں نے پہلے پولیس والوں کو کہا ان کو چھوڑ دیں, انہوں نے کہا جی اس طرح سے چھوڑ نہیں سکتے. انہوں نے پھر جو ہے وہ ڈی ایس پی کو کال کی, ڈی ایس پی نے کہا کہ انہوں نے بندے نے چھوڑ دو. اچھا اب یہ ہے کہ اس سارے عمل میں جو چیز سامنے آئی ہے ایک تو یہ ہے کہ جو عمران قریشی ہیں جو ایس ایس پی ہیں. اچھا عمران قریشی جو ہیں اب اس کو آپ بے شک اتفاقی کہہ لیں تعلق کا کہ عمران قریشی جو ہے نا یہ پی ایس او بھی رہے ہیں مراد علی شاہ کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور یہ پی ایس او کے علاوہ بھی مراد علی شاہ کے جب پی ایس او تھے نہیں یا بعد میں بھی نہیں تھے اس ٹائم بھی یہ ان کے جو ہے نا بہت قریبی لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. یہ جو بجاری ہیں عمیر بجاری جو ہے نا ایک مراد علی شاہ کے ہیں ایک پرسنل سیکرٹری سلیم بجاری, ٹھیک ہے. یہ سلیم بجاری کے کوئی ان کو پچھلے دن ذکر بھی کیا تھا. اور سلیم بجاری جو ہے ان کے وہ نیب کے بھی ایکیوز ہیں, ٹھیک ہے. ان پہ ان کے کوئی اور بھی ان کا اور ایک بھتیجا ہے وہ بھی کسی کو ایک پینشن کرپشن کیس تھا وہ اس میں بھی ملوث ہے. اچھا یہ جو عمیر ہے عمیر پہ پہلے بھی کوئی 2-3 کمپلینز آ چکی ہیں. اچھا کہ ماشاءاللہ انڈر ٹریننگ جو ہے وہ کافی کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ان پہ پہلے بھی کوئی اس طرح کی نا کوئی وارداتوں کی کمپلین آ چکی ہیں جس میں ایک کو بندہ تھا جس کی پانوں کی دکان تھی. اس نے کہا جی کہ میرے پاس آئے ہیں اور میرے پاس جو ہے کوئی امپورٹڈ کوئی سگریٹ اور سگار تھے اور کس مالیت کے اس نے بتایا. اس نے کہا جی کہ کوئی میرے سے جو لے گئے ہیں وہ کوئی 2.25 لاکھ کے لے گئے ہیں. جب اس نے کیس کو پرسو کیا وہ ہوتا تھا انہوں نے کہا جی کہ وہ اس کو عمیر سے آپ جا کر ملے تو وہ آپ کو واپس کر دے گا, یعنی کہ اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کہ کوئی اس کو پوچھے. تو عمیر کو جب پوچھا عمیر نے کہا نہیں تواڈے کتنے 2.25 لاکھ دے کتنے سن, یہ تو بنتے ہیں کوئی تقریباً کوئی 70-80 لاکھ کے 70-80 ہزار کے بنتے ہیں. ان کو وہ دے کے اس نے کہا کہ افیت اس میں سمجھی کہ چلیں پورے نہیں تو آدھے آ گئے ہیں. اعزاز ابھی نا کچھ عرصے سے ادھر ڈی ایچ اے میں بڑی وارداتیں ہو رہی ہیں جس میں پتہ چلتا ہے جی کہ کوئی آئے ہیں, کوئی کبھی وہ پولیس پہ بات چلی جاتی ہے, کوئی اور ہوتا ہے. میں آج نا کوئی پولیس والوں سے بات کر رہا تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے. جو ایک چیز میرے لیے ایک بڑی ایک حیران کن بھی تھی وہ یہ پتہ چلا کہ بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ کئی لوگ ہیں کہ جس کا کوئی مثلاً رشتہ دار ہے کوئی امیر ہو جائے, ٹھیک ہے, انہوں نے وہی کو مخبر بن کے تو پولیس کے ساتھ مل کے انہوں نے جا کے کوئی ڈکیتی کی اور بعد میں کوئی پولیس کو دے دیا, کچھ خود لے لیا. اب اس کیس میں ابھی تک یہ طے ہونا باقی ہے کہ یہ جو مخبر تھے یہ کون لوگ تھے. یہ ان کا میں جو ان کی انویسٹیگیشن رپورٹ پڑھی ہے نا اس پہ مخبروں کی آئیڈینٹی کا بھی ذکر نہیں ہے,
جو انہوں انویسٹیگیشن کیا ہے انویسٹیگیشن نہیں اس میں جو باقی جو لوگ ہیں نا یعنی کہ یہ ہے یعنی کہ اس میں اب یہ ہے یہ میری کسی سے بات نہیں ہوئی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی مخبروں کا ذکر نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اب جو ہے یعنی کہ کوئی ایک بندہ کہہ رہا ہے جی کہ یہ عام مخبر تھے, کوئی کہہ رہا ہے جی کہ یہ ایجنسی کے تھے. ٹھیک ہے, ایجنسی کا ایک جگہ پہ ذکر ہے. ٹھیک ہے, ذکر ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی زیادہ اس کو ایک سالڈ نہیں آ رہا, یعنی کہ کوئی ایک بندہ اس نے کہا جی مجھے یہ بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن باقی جو ہیں یعنی کہ انہوں نے جو ایس ایس پی نے بیان دیا اس نے کوئی اس طرح کا اس نے کہا جی مخبر تھے, یعنی کہ اس نے کوئی اگر یعنی کہ اس واقعی یعنی کہ اس کی اپنی جان جا رہی ہے یعنی کہ مطلب اس کا اپنا کیریئر سٹیک پہ وہ کسی کا بتا سکتا تو اس نے بھی نہیں بتایا. ڈی ایس پی نہیں بتایا, ڈی ایس پی نے تو ایس پی پہ بات ڈال دی نا, اس نے کہا جی مجھے انہوں نے کہا تھا جی کوئی مخبر ہیں. ٹھیک ہے, کوئی نیچے والے جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ مجھے ڈی ایس پی نے کہا تھا جی کہ یہ جو ہے نا ایجنسی کے. تو اب جو ہے مجھے ویسے یہ لگ رہا ہے کیونکہ میں ایک جس بندے سے بات کر رہا تھا وہ ایک کافی سینئر پوزیشن پہ ہے, مجھے یعنی کہ اسپیسیفکلی اس کیس کے حوالے سے بات نہیں ہوئی, لیکن جو اس نے جو بات کی ہے نا جی کہ بعض اوقات یہ رشتہ دار بھی جو ہیں یہ اس طرح کے کرتے ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اس کیس میں بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے کہ جس میں کوئی رشتہ دار ہیں, لیکن یہ دیٹ از ویری ڈینجرس کہ جس میں پولیس جو ہے وہ ایک کرمنل کے ساتھ مل کے یہ رول پلے کر رہی ہے. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. یہ جو باقی آپ نے نام وغیرہ لیا نا کہ یہ مراد علی شاہ کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں, ان سے ریلیٹڈ ہے, میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ کچھ عرصے سے مراد علی شاہ کو ہراس کیا جا رہا ہے بہت ساری پاورز کی طرف سے. مراد علی شاہ کو اس لیے ہراس کیا جا رہا ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی کی وفاداریاں تبدیل کروانے کی کوشش یہ بھی ہوئی ہے, اور ماضی میں ہم یہ چیزیں دیکھتے آئے ہیں. اگر کسی کے اوپر بھی کوئی کیس ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جو ثناء اللہ زہری کو جب استعفیٰ لیا گیا تھا تو اس کے بھی سٹاف افسر کے اوپر پہلے نیب کی شکایت ڈال دی گئی اور پھر اس کو غائب کر دیا گیا, پکڑ لیا گیا, پھر اس نے استعفیٰ دے دیا. یہاں پر بھی یہ چیز ہے. دیکھیں اگر کسی کے اوپر کوئی بھی کیس ہو تو وہ رجسٹر ہونا چاہیے, اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اسے سزا ملنی چاہیے. اور یہ جو بات آپ بتا رہے ہیں یہ بڑی سنگین ہے کہ اب یعنی کہ فار ہائر پولیس فار ہائر والی بات ہو گئی نا کہ اچھا اس میں نا انویسٹیگیشن میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے ان لوگوں کی بیک گراؤنڈ. یہ تو پھر میں نے باقی لوگوں سے کو پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں, یعنی کہ انیشلی میرے بھی ذہن میں بھی نہیں تھا کہ کوئی پولیٹیکل لنک ہوگا. یہ جو بجاری والی پہلے بات آئی نا اس کے بعد میں نے سوچا, میں نے کہا کہ یار یہ عمران قریشی کا پتہ چلے کہ یہ عمران قریشی کون ہے. تو آئی ڈونٹ نو یعنی کہ ان کا کیا ہے, لیکن یہ اس کو آپ ایک کہہ لیں کہ کوئی انسیڈنس ہے, لیکن یہ ہے کہ دیٹ از ویری ڈینجرس میرے لیے. وہ پولیٹیکل افیلیشن سے زیادہ یہ جو پیٹرن ہے دیٹ از ویری ڈینجرس, دیٹ از دی پوائنٹ. اور میں ویسے آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ابھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں پہ مقبول باقر ہیں جو کہ نگران وزیر اعلیٰ ہیں, ان کا اور ایک پورا ایک سسٹم کے ساتھ نا ایک لڑائی ہو رہی ہے کہ وہاں پر جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے, وہ اپنے طریقے سے چیزیں چلانا چاہ رہے ہیں, باقی سٹیک ہولڈرز وزراء ہیں ان کے اپنے اپنے ایجنڈے ہیں, نیچے سیکٹریز ہیں ان کا اپنا اپنے معاملات چل رہے ہیں. تو خیر یہ بڑی وہاں پہ ٹکی سچویشن. آئی ٹرسٹ کہ اس میٹر کو غور کیا جائے گا اور اس کو انشور کیا جائے گا کہ یہ ٹھیک ہو. تو وہ کیا کہانی ہے یہ بتائیں کہ وہ اس کے اوپر بات کریں نا ہم, وہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب. جی اچھا, ہم نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب, ہاں ٹھیک ہے, اور صاحب پہ اعتراض ہے, ہاں, اور خود صاحب ہیں, ہاں, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اعتراض ہے. اب یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ قاضی صاحب کو اب کیا کہیں, ادھر بیٹھ کے ہم مائی لارڈ کہیں گے. زیادہ تر مائی لارڈ والا معاملہ جو ہے یا یور لارڈ شپ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ان سے مخاطب ہوتے ہیں ادھر عدالت میں. ادھر جو ہے جب ہم عام طور پہ بات کرتے ہیں ججز کی, ہم بھی صاحب کہتے ہیں, اور صاحب میں کو کسی کو کہنا مجھے نہیں لگتا, یعنی کہ جو ان کا پہلے میں تو ان کا پوائنٹ ریز کروں, انہوں نے کہا جی کہ یہ جو سرکاری افسران ہیں نا ان کے ساتھ صاحب کا ورڈ اتار دیں, کیونکہ اس سے نا ان کا سٹیٹس جو ہے نا اننیسیسری ایلیویٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ جیسے یہ کوئی حکمران ہے, سرونٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں آنا چاہیے. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے لئے جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اننیسیسری غیر ضروری طور پہ ایلیویٹ ہوتا ہے, میرے خیال ہے کہ اس موضوع کو زیر بحث لانا بھی غیر ضروری تھا. ٹھیک ہے, کہ کوئی اور کام جیسے ختم ہو گئے ہیں کہ یہ کوئی نئی جیورسپروڈنس ہے جو ہم رقم کر رہے ہیں, لیکن ان کا تو آپ نے ہٹا دیا. اب یہ تو ہم آپس میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں سرکاری افسر کو, یہ وہ چیز ہے, یہ کلچرل ہے. ٹھیک ہے, مائی لارڈ کلچرل نہیں ہے. یہ جو صاحب کہنا ہے یعنی کہ ہم آپس میں عزت میں ایک دوسرے کو, ہم آپس میں میں کہہ رہا ہوتا ہوں شاہ صاحب. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ میں یعنی کہ کوئی شاہ صاحب کو فرون بن جاتے ہیں اس. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ ایک عزت کا ایک طریقہ ہے, یعنی کہ آپ کسی کو جناب علی کہہ لیں, جناب کہہ لیں, صاحب کہہ لیں.
ٹھیک ہے. اچھا اب بات آ جاتی ہے ان پہ کہ جو مائی لاڈ والا معاملہ ہے. میرا خیال ہے کہ قاضی صاحب کو اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ 2012 میں ہمارے ایک وکیل تھے اے کے ڈوگر صاحب, پٹیشن بھی انہوں نے کی تھی. انہوں نے پٹیشن کی تھی. ایسے انہوں نے پٹیشن کی لاہور ہائی کورٹ میں. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے نا مائی لاڈ اور لارڈشپ اور یہ جو عدالت میں آگے اس طرح جھکنا ہے, یہ خدا کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکا جا سکتا. یہ جو ہے نا یہ کوئی خدائی صفات ہیں, یعنی کہ یہ کسی کو جج کو نہیں سوٹ کرتی ہیں, اور یہ جو القابات ہیں یہ بھی جج کو سوٹ نہیں کرتے. آپ اس کو ہٹائیں. اور یہ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے نا ہم نے کوئی ایک کلونیل لیگسی جو ہے ہماری وہی چل رہی ہے, تو اس کو وہ ان کی پٹیشن ڈسمس ہوگی. اور انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ جو القابات ہیں یہ ضروری ہیں تاکہ وکیلوں اور ججوں کے درمیان ایک فرق رکھا جا سکے, لوگوں کو پتہ چلے کہ لارڈ کا مطلب جج ہے اور باقی جو ہے نا یہ وکیل ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اتفاق کی بات یہ ہے کہ اے کے ڈوگر صاحب نے جس فیصلے پہ بیسیکلی ان کا جو پوائنٹ تھا, مطالبہ تھا, اس کی بیک گراؤنڈ ایک آرڈیننس تھا یا ایک یعنی کہ وہ پتہ نہیں حکم نامہ تھا, آرڈیننس تھا, کیا تھا. انہوں نے کہا کہ اس پہ عمل درآمد کرایا جائے. ایسے ہی ہے کہ جیسے ابھی کوئی چلا جائے کہ جی جسٹس جواد خواجہ نے کہا تھا جی کہ اردو ہماری اردو, ہاں تو اس پہ یعنی کہ سپریم کورٹ کو بھی سارے فیصلے اردو میں لکھنے چاہیے. تو اس نے کہا جی کہ ہوا یہ تھا اصل میں کہ 1980 میں جنرل ضیاء الحق جو ہے نا انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کیا. ٹھیک ہے. اور وہ آرڈیننس جو ہے اچھا وہ مطالبہ جو ہے ایک تو انہوں نے جو چیف جسٹس ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کی اس معاملے پہ پہلے, اور اس سے پہلے جو ہے ان کے پاس جو بار کونسل والے آئے انہوں نے کہا جی کہ یہ تو ہٹائیں مائی لارڈ. خیر جو جنرل صاحب ہیں وہ خود بھی کوئی وہ آپ ڈکٹیٹر تھے, ان کی بھی کوئی رائے ہوگی, ہو سکتا ہے کہ وہ بندے بھی اپنی مرضی کے بلا لیں, لیکن یہ ہے کہ مطالبہ کوئی غلط نہیں تھا. انہوں نے کہا جی کہ ان کے ساتھ جو ہے نا یہ نہیں لگانا آئندہ سے, آپ ان کو مسٹر کہہ لیں, مسٹر جسٹس کہہ لیں, لیکن مائی لارڈ یا یور لارڈشپ جو ہے نا وہ نہیں آنا چاہیے. اے کے ڈوگر صاحب نے کہا جی کہ وہ فیصلہ وہ جو حکم تھا نا اس پہ عمل درآمد کرایا جائے. ضیاء الحق صاحب کا حکم. ہاں لیکن یہ ہے ویسے یعنی کہ چلیں کاش کے کوئی اور کوئی ایک پرائم منسٹر بھی یہ حکم دے دیتا, لیکن یہ ہے کہ حکم کوئی ایسا غلط نہیں ہے. ہم ویسے بھی پہلے بھی بات کرتے رہتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے نا میرے خیال صاحب سے زیادہ یہ مائی لارڈ کا کچھ کرنا ضروری ہے. تو میرے خیال ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں اس پر بھی غور کریں گے. اگین یہ بھی ایک کلچرل ہے نا کہ اب وہاں کا کلچر بن چکا ہے کورٹ کا, اب یہ وہاں کا کلچر بن چکا ہے. تو دس از ویری انفارچونیٹ. ہم تو دیکھیں کہ جب عدلیہ کے بارے میں بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس بات کا بھی دھیان کرتے ہیں کہ معزز چیف جسٹس اور معزز جج, حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے. نہیں اس کا مطلب ہے کہ دوسرے جو ہے ان کی کوئی عزت ہی نہیں ہے. نہیں اور دوسری جو بات ہے سب سے اہم یہ ہے کہ آپ عزت اپنی ارن کیسے کرتے ہیں. آپ اپنی عزت ارن کرتے ہیں اپنے اچھے کنڈکٹ سے, اچھے فیصلوں سے. اگر آپ جتنے مرضی فیصلے جو مرضی کر لیں تو آپ کا کنڈکٹ اچھا نہیں, فیصلے آپ نے انصاف کو ملوث خطر رکھ کے نہیں کیے ہوئے, تو بے شک آپ جسٹس کہتے رہیں, لوگ دل میں گالی نکالتے ہیں. ایسے ہی تو انفارچونیٹ ہے میرے حال میں, اور کوئی بات تو نہیں ہے. ہاں نہیں. تو ناظرین آپ نے دیکھا ہمارا شو 3 موضوعات پہ ہم نے گفتگو کی ہے. ہمیں کوئی معلومات دینی ہو تو talkshock777@gmail.com پہ دیجیے, اور آپ نے کوئی کسی رائے کا اظہار کرنا ہو تو کمنٹ باکس میں دیجیے.